گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کے بعد چیمبر آف کامرس کی روایت کے مطابق درود ابراہیم کو پڑھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں اب تمام حاضرین سے ملتمس ہوں کہ وہ قومی ترانے کے لیے اپنی اپنی نشست پر کھڑے ہوں۔ گجرانوالہ کی صنعتی اہمیت اور گجرانوالہ چیمبر کی کاوشوں سے متعلق ایک ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جب جستجو اور حوصلے متوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان، منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض 33 سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے۔ گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعمت بدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ $3 ارب کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال $40 ارب سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے۔ گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ مصروف عمل ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر
मेड इन गुजरावाला के विमान से सरहदी नुमाइशों का इनेकाद करता रहा है। इन सरहदी नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसूमात की मकानी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरावाला को कारोबारी और सरहदी दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरावाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के बरमने में आज गुजरावाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामज़द है, इससे बआसानी रोशन मुस्तक़बिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से एसपीज के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सरहदी पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरावाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला सूबे भर के बड़े सरहदी यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6वें नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसीम मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़रिए मुख्तलिफ मेंबर सेरेमिक वर्क्स, ceramic tiles, refractory bricks, pipes and fittings, sanitary fittings, bathroom accessories, light or heavy engineering, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and chemical goods, automobile parts, agricultural implements, home appliances, tableware, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और बाहर मजमूआत की बरामद यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सरहदों में तैयार करदा मजमूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरअज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का पैगाम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, सवेरा, एससीसीटी, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेटको शामिल हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सरहदी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर कर रहा है, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरेमिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सरहदी शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद बनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरेमिक सेंटर भी आला पाए के डिज़ाइन तैयार करके सेरेमिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बयान को यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी सरहदें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनअतों की तरक्की के फरोग़ के लिए और सनअतों के बढ़ते रुझान को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट नंबर 4 का बयान अमल में लाया जा चुका है। मैं उमर अशरफ मोहम्मद बतौर सदर गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरावाला के रिच पोटेंशियल जो इंडस्ट्रियल बेस और एग्रीकल्चरल बेस और नीडर शोबाजात में
اس کا تعلق پاکستان کے تمام ریاستی اداروں سے کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ پورے سے سپورٹ سے گجرانوالہ انشاءاللہ پاکستان کے تمام جو ٹارگیٹس ہیں جس میں ایکسپورٹ ٹارگیٹ جی ڈی پی گروتھ ٹارگیٹ ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ اور دیگر ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہاں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے رفاہی کارکنان نمایاں کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی نے اپنی مدد عام کے تحت صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات اٹھائے اور تقریباً 40% شہریوں کو طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گجرانوالہ میں ٹرسٹ ہسپتال جن میں امراض قلب کے لیے صدیق صادق ٹرسٹ ہسپتال، حاجی مراد آئی ٹرسٹ ہسپتال، ابراہیم آئی ٹرسٹ ہسپتال، جناح ٹرسٹ ہسپتال، رفیق احمد میموریل ٹرسٹ ہسپتال، علامہ اقبال ٹرسٹ ہسپتال، الرائب ٹرسٹ ہسپتال اور دیگر فلاحی ہسپتال دل بران خدمت خلق کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی اپ گریڈیشن اور ہسپتال کو جدید ایمبولینسز کی فراہمی، مستحق افراد کو ہیپاٹائٹس کے مفت انجیکشنز کی فراہمی، 1111 کو جاپانی فائر بریگیڈ گاڑیوں کی فراہمی، محکمہ پولیس کے نوجوانوں کے لیے موٹر سائیکلوں کی فراہمی کے علاوہ جب بھی ملک میں قدرتی آفات آئیں، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اراکین نے قدرتی آفات سے متاثرین کی بحالی کے لیے دل کھول کر مدد کی۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اپنے معزز ممبران کے تعاون سے تعلیم کے میدان میں قائم شدہ ہیلتھ ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے مالی طور پر کمزور اور ذہین طلباء کو وظائف اور سماجی بہبود کے حوالے سے ضلع سینٹرل جیل کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پرزنرز ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام سے جیل میں مقید قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مالی تعاون فراہم کرنا جیسی سرگرمیاں اور اقدامات بھی گجرانوالہ چیمبر کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں قابل ذکر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مد نظر بہت سے سماجی بہبود کے پروجیکٹس منظور کروائے۔ یہاں کے طلباء و طالبات کو انجینئرنگ، میڈیکل اور یونیورسٹی کی تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے شہروں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ طلباء و طالبات کی ان تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اپنی بھرپور کوششوں سے رچنا انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کیمپس جیسے اہم ادارے حکومت وقت سے منظور کروائے۔ گجرانوالہ کی صنعتی پوٹینشیل اور گجرانوالہ میں عوام اور صنعتوں کو غیر میسر سہولیات اور صنعت اور برآمدات کے فروغ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ملکی و مقامی سطح پر بڑے پروجیکٹ کو اپنی مدد عام اور حکومتی تعاون سے عملی جامہ پہنانے کا عزم کیے ہوئے ہے، جس میں ایس ٹی سی، نیو انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈرائی روڈ، موٹر وے لنک، کارگو ٹرین، جدید ٹیسٹنگ لیب، ایکسپو سینٹر، چلڈرن ہسپتال اور یونیورسٹی آف گجرانوالہ شامل ہیں۔ ایسے تمام اقدامات صنعت و تجارت کو تحقیق سے منسلک کرنے کی جانب اہم صنعت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے اور اس کا ماننا ہے کہ کاروباری ترقی کی بدولت پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا کر آئندہ نسلوں کا مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں صدر گجرانوالہ چیمبر عمر اشرف مغل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب اور چیمبر کی اچیومنٹس کے حوالے سے آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارمر پریزیڈنٹ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، ایگزیکٹو باڈی کے ممبران، گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی اور سب سے بڑھ کر آنریبل منسٹر انڈسٹریز پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب، ایم ڈی صاحب، جمیل احمد جمیل صاحب اور باقی بیسک کی ٹیم، آپ سب کو ہم گجرانوالہ چیمبر میں سر خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی بزنس کمیونٹی اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی جو انگیجمنٹ ہے یہی کی ٹو سکسیس ہے۔ کسی بھی بزنس کمیونٹی کی جب انگیجمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، بات کرتے ہیں، مسائل کا ڈسکس کرتے ہیں، ان کا حل نکلتا ہے۔ اس سال ملک صاحب جو انٹریکشن مطلب میں نے دیکھی ہے، پتہ نہیں ماضی میں اس کی مثال ہے کہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہمیں انگیج کیا گیا، پنجاب لیول پہ بھی، فیڈرل لیول پہ بھی۔ مطلب جب بھی ہم نے کوئی میٹنگ ہوئی ہے پنجاب کیبنٹ کی تو لازمی گجرانوالہ چیمبر کو آن بورڈ کیا گیا۔ اس پہ سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمیں لازمی ہر دفعہ انگیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے کہ بہت زیادہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، کبھی بھی
ہوا کہ گوجرانوالہ چیمبر میں معاملہ ہوتا ہے تو جب بھی میں نے کانٹیکٹ کیا تو میاں صاحب نے لازمی ہمیں رسپونڈ کیا، پازیٹیولی سپورٹ کیا اور جو ممکن ہو سکا ہمیں ہیلپ کی. سر آپ کا اس پہ بھی ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. سر گوجرانوالہ کے انٹروڈکشن تو آپ نے بریفلی دیکھ لیا کہ گوجرانوالہ کا کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. اس کی ایکو کم ہوتی ہے تھوڑی. گوجرانوالہ کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. ہم لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ گوجرانوالہ جو ہے وہ انڈر ریپرزینٹیڈ سٹی ہے. ہمارا جو پوٹینشیل تھا اس پہ ہم لوگ ہائی لائٹ نہیں کر سکے اپنے آپ کو. ہمیں گوجرانوالہ کو اکثر بس ایک وہ کھانے پینے سے کبھی ریکگنائز کیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں پہلوانوں کا شہر ہے، لیکن گوجرانوالہ پاکستان کا انجینئرنگ ہب بن سکتا ہے. گوجرانوالہ میں ایس ایم ای انڈسٹریز سر پاکستان کی 20,000 سے زیادہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ایس ایم ای انڈسٹریز گوجرانوالہ میں ہیں، جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے فگر ہے. انڈسٹریل ایکسپینشن کی ساتھ بات کریں تو چوتھے نمبر پہ پاکستان کا شہر ہے، کراچی، لاہور، فیصل آباد کے بعد. تو اتنی زیادہ پوٹینشیل کی بات. اور ٹیکس بیس میں بھی سر ہم 5ویں نمبر پہ پنجاب میں، 8ویں نمبر پہ وفاق میں آ رہے ہیں. امپلائمنٹ کے ساتھ سے ہم لوگ 7ویں نمبر پہ آ رہے ہیں پاکستان میں. تو آگے بھی ہم بہت زیادہ اس کو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. جی ڈی پی کے اندر سر 5 to 6% ہماری کنٹریبیوشن ہے، یہ بہت آگے جا سکتی ہے. سر ہمارے جو بڑے سیکٹرز ہیں یہاں پہ گوجرانوالہ میں، اس میں ایک رائس کا سیکٹر ہے. رائس انڈسٹری کی ایز اے ہول $2.2 بلین کی ایکسپورٹس ہیں پاکستان سے، لیکن جو اس 2.2 بلین میں گوجرانوالہ کی کنٹریبیوشن ہے وہ آلموسٹ $900 ملین کی گوجرانوالہ کی ریجن کی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سر میٹل سیکٹر بہت بڑا سیکٹر گوجرانوالہ میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا. سر چائنا میں انوائرمنٹل جو لاز ہیں وہ گورنمنٹ نے ٹائم کے ساتھ سخت کر کے بہت زیادہ، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میٹل پروسیسنگ کی بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ میٹل کا پروسیسنگ کا بزنس شفٹ کر رہا ہے دنیا میں ہر جگہ پہ جا رہا ہے. سر یہ اس وقت دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس کو کیپچر کریں. اس میں سر سب سے مزے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ را لیبر انگیج ہوتی ہے. را لیبر کو پر ڈے 1,000 سے 1,500 روپے کی دہاڑی ملتی ہے یہاں پہ جو اس کے اندر انگیج ہوتی ہے. سر لیکن اس انڈسٹری کے ساتھ اسٹگماز اٹیچ ہے بہت زیادہ. اسٹگماز کیا اٹیچ ہے کہ یہ پولوشن پھیلا رہی ہے یا یہ کچھ اور کر رہی ہے. سر اس کے سولوشن ہیں. اس بات کی وجہ سے ہم اتنی بڑی بزنس اپرچونیٹی مس نہیں نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنی چاہیے. بزنس اپرچونیٹی اینڈ امپلائمنٹ جنریشن اپرچونیٹی. سر یہ آلریڈی ابھی ہم جو تقریباً 1 بلین سے پلس کی ایکسپورٹ میٹل کی گوجرانوالہ سے ہو رہی ہے، اور یہ جا سکتی ہے سر اگلے چند سالوں میں $3 بلین تک بھی جا سکتی ہے. کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے سر ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے لیے سر ہمیں چاہیے کہ ہم میٹل اسپیشل اکنامک میٹل پروسیسنگ زون بنائیں گوجرانوالہ میں. سر جس میں ہماری شہر میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے، جو شہریوں کے لیے بھی آلودگی اگر پھیل رہی ہے اس میں، وہ ان کو مسائل ان کے حل ہو جائیں گے اور وہ ریلوکیٹ ہو کے سر نئی میٹل پروسیسنگ زون میں چلے جائیں گے. سر وہاں پہ ایک دیکھیے شہر میں اگر وہ بیٹھے ہیں ان کی زمین بھی مہنگی ہے، وہ زمین کو لیکویڈیٹ کر کے ریلوکیٹ ہو جائیں گے، اور وہاں پہ سر پولوشن کنٹرول ڈیوائسز بھی انسٹال بھی کیا جا سکتا ہے. تو سر اس کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں کوئی اسپیشل آپ ٹائم دیں. ہم آپ کے پاس دوبارہ ایک دفعہ آتے ہیں تو اس پہ کوئی وارڈ فوٹنگ بیسس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک پرپوزل سر یہ بھی ہے، جیسے یہ اسٹیٹ نمبر 4 ہم وزٹ کر کے آئے ہیں، اس کے پیچھے سر اگر جو زمین ہے اس پہ سیکشن 4 لگا ہوا ہے، تو اگر وہ گورنمنٹ کے پاس اگر کوئی ڈیلے ہے کسی طرح سے فنڈز کا یا پلاننگ میں، تو اگر وہ سیکشن 4 ریموو ہو تو بزنس کمیونٹی سیلف ہیلپ بیسس پہ بھی خود بھی ایکسپینڈ کر سکتی ہے، اس کو آگے سے لے کے جا سکتی ہے. تو سر اس پہ پلیز ہمیں آپ کی گائیڈنس چاہیے ہوگی. اس کے بعد سر گوجرانوالہ میں الحمدللہ جب ہمارا ٹرم شروع ہوئی تو ہم نے کافی زیادہ شور مچایا کہ ہمیں یہ پروجیکٹس چاہیے. آپ نے بھی اس میں ہماری بڑی آواز بنی، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی. تو ہمیں الحمدللہ سی ایم صاحب آئے تھے، یونیورسٹی آف گوجرانوالہ بھی دے کے گئے، اپروو کر کے گئے ہیں. اس کا فنڈ بھی جاری ہو گیا ہے، 100 ایکڑ کی زمین ایلوکیٹ ہو گئی ہے. 3 بلین بجٹ میں اس کا اپروو ہوا ہے، 1 بلین اس دفعہ آ بھی گیا اس کا. سر موٹر وے لنک مسنگ تھا، M2 کے اوپر ہم تھے، آپ ہی تھے، میں بھی موجود تھا اس کی انوگریشن پہ جب M2 کا گوجرانوالہ سے شکوپرا وہ گزر کے جا رہا ہے اس کی انوگریشن پہ. تو سر وہ بھی الحمدللہ ہو گیا. M11 جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے سر، اس کو گوجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی سیلف ہیلپ بیسس پہ خود بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ. تو اس کی ہم USP سبمٹ کر رہے ہیں ود ان کپل آف ڈیز. اس کی بھی زمین کی لینڈ ایکوزیشن کی جو کاسٹ ہے وہ بجٹ میں آ گئی ہے، اپروو ہو گئی ہے. تو اس میں بھی آپ نے ہماری ہیلپ کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ لنک ہو جائے گا ہمارا.
سر مٹیریل ٹیسٹنگ لیب کی میں بات کروں گا کہ مٹیریل ٹیسٹنگ لیب جو ہے وہ جس طرح آپ نے وہاں پہ بات کی کہ سیالکوٹ میں سیمسٹر ٹیسٹنگ مٹیریل سے گجرانوالہ میں بھی ہم نے بیسک بھی میٹنگس کی ہیں. پورا مٹیریل ٹیسٹنگ لیب کا کیا ہوا پروپوزل بنایا ہوا ہے کہ یہ گجرانوالہ کی انجینئرنگ انڈسٹری کی بھی مٹیریل جو ٹیسٹنگ ہے وہ دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے. میں اپنی مثال کا پنکھا ہمارا ہے اس کی سی مارکنگ چاہیے کسی ملک کے لیے, کہیں کے لیے ڈیول مارکنگ چاہیے, تو انٹرنیشنلی پروڈکٹ انٹری بیریئر ہے کسی دنیا میں جانے کے لیے. تو وہ اب چھوٹا جو ایسے نہیں ہے, وہ اس کے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے کا سرٹیفکیٹ لے پھر اپنے کسٹمر کو بتائے کہ یہ میری پرائز ہے, آپ لوگے کہ نہیں لوگے, تو وہ پہلے ہی آرڈر ادھر سے اس کو فالو بھی نہیں کرتا. تو اگر یہ لیب کے ہم پہ ہو جو ایگریگیٹڈ سرٹیفکیشن ایشو کرتی ہے, یہاں پہ سی مارکنگ بھی ایشو ہو سکے, یو ایل مارکنگ ایشو ہو سکے, 700 ایشو ہو سکے, باقی ہر ملک کا جو ہے وہ ایشو ہو سکے, تو سر یہ ہماری انڈسٹری کو بوسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. سر اس کے بعد جو اسٹیٹس کے ایشوز ہم آپ سے وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہتے ہیں, نیچے بھی کیے ہیں. اس میں اسٹیٹ نمبر 4 کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی جو آپ نے یو ور کائنڈ انف کہ آپ نے اپروو کر دیا ہے کہ وہ اس کی جو انسٹالمنٹ 5,70,000 کے قریب ہے پلاٹ کی, اس کی ہم 4 کاپی انسٹالمنٹ کی آپ نے ایم ڈی صاحب کو آلریڈی کافی کر دی ہے. سر باقی بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس کے ایشوز ہیں, پلیز ٹرانسفر چارج کے ذریعے وہ ہم آلریڈی ڈالتے ہیں, اس میں پلیز ہم آپ سے دوبارہ فالو کریں گے. سر کووڈ کے دنوں میں چھٹیوں کا معاملہ آتا ہے, اس میں ہمیں اسپیشل ہیلپ چاہیے آپ کی کہ بیسکلی گجرانوالہ ہمیشہ سے جمعہ چھٹی کرتا ہے, تو اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں نوٹیفکیشن آتا ہے سیٹرڈے اینڈ سنڈے آف, تو جمعے کے جب اس کو ساتھ ملاتا ہے تو وہ 3 دن چھٹیاں بڑھ جاتی ہیں, تو دکانیں کرائے پہ ہوتی ہیں, لوگ اتنا بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پنجاب پہلے پرائمری سیکریٹری جو ہے وہ کر دیتے تھے اس کو, اس طرح ہمارے لاک ڈاؤن یہ نہیں ہو سکا. تو یہ سر ہماری گجرانوالہ کی چھٹی کا اسکیجول ایک بازار ہے ہمارا گاؤں کو وہ باقی پاکستان کے ساتھ لے کے ہے, تو وہ سنڈے بھی کرنا چاہتا ہے چھٹی, باقی ہم فرائیڈے آف کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہمیں آپ کی اسپیشل ہیلپ چاہیے. سر ایک ڈمپنگ سائٹ کے اوپر سین صاحب نے بات کی کہ وہ چیاں والی کی سڑک کرنے والی ضرورت ہے, وہ ہے. تو سر یہ سارے ہمارے بریفلی معاملات ہیں, آپ کے ساتھ ریگولر ٹچ رہتے اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا, تو آپ ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا, ہمیں اپریشیٹ کرنے کا. یہ گجرانوالہ کا پہلا ڈیجیٹل آڈیٹوریم ہے, اس سے بزنس انڈسٹری کو ٹریننگ سیشن یہاں پر ہم کریں گے. ٹاپ اپ جو بیسٹ ٹرینرز ہیں پاکستان کے اکیڈیمیا کے وہ یہاں پہ آئیں گے, ہماری بزنس کمیونٹی آپریٹ کریں گے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہاں کے آ کے اپنے سیمینارز ٹی ڈیپ ٹیپٹا اسٹیٹ بینک ٹیکس والے سارے آ کے یہاں پہ سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ سر اس کی آج بیسک سیریمنیز کی اناگوریشن ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یو ور کائنڈ انف ٹو ڈاٹا سر, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیشہ ہمارے لیے. اب میں اسماعیل جنرل سرمایہ داری و فنون یونیورسٹی جامعہ محمد اسلم اقبال صاحب کو اظہار خیال کے لیے دعوت دیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. تمام تر تعریفیں رب کائنات کے لیے جو سب ہمیں کا پالنے والا ہے, اور تمام تر درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کی خاطر یہ جہاں ہے. آج کی تقریب کے حوالے سے سب سے پہلے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ آپ کا, آپ کی تمام ٹیم کا, بزنس کمیونٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس آڈیٹوریم کی اوپننگ سیرمنی کے اوپر مجھے بلایا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ حکومت نے جو پچھلے 3 سالوں میں اپنی صنعت کے فروغ کے لیے جو کاوشیں کی ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں کر سکوں. اپنی ٹیم ایم ڈی صاحب, ڈی ایم ڈی صاحب, ڈائریکٹر صاحب, پسک کی تمام انتظامیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی شب و روز کی محنت سے ہم انڈسٹریز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو وہ محنت کرتے ہیں, نئی انڈسٹری اسٹیٹ بناتے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے مختلف اپنی اسپیچ کے اندر
چیزیں بیان کی ہیں گجرانوالہ کے حوالے سے. میں نے ڈاکومنٹری بھی دیکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس یہاں پر لگی کاٹیج انڈسٹری, اسمال میڈیم انڈسٹری پاکستان کی ان انڈسٹری کے اندر شمار ہوتی ہے جن کا پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. گجرانوالہ کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کی انجینئرنگ کے حوالے سے اپنی اسپیشلٹی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں, انجینئر بیٹھے ہیں, صنعت کار بیٹھے ہیں جو پاکستان کی اندرونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, نہ صرف اس کو پورا کرنے کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ریونیو جنریشن کے لیے بھی اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. جہاں تک انڈسٹری اسٹیٹ کے قیام کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے وقتاً فوقتاً اس کے اوپر صنعت کے قیام کے لیے, انڈسٹری اسٹیٹ کے قیام کے لیے مختلف اپنے اقدامات کیے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. حکومت نے آتے ساتھ کوئی 8 کے قریب اسپیشل اکنامک زون بنا کر دیے تاکہ انڈسٹریز جو ہے اس کو وہاں پر کاروبار کرنے کے نہ صرف مواقع دیے جائے بلکہ ٹیکس کے اندر بھی ان کو ریلیف دیا جائے. اسپیشل اکنامک زون کے اندر 10 سال کی جو انکم ٹیکس ہالیڈے ہے وہ بھی ان کو دی جائے. پھر جو وہ مشینری باہر سے منگواتے ہیں اس کو بھی 0 ریٹ کیا جائے ڈیوٹی کے حوالے سے, تاکہ صنعت کار زیادہ سے زیادہ اپنی انڈسٹری لگا سکے اور ایک ایسے علاقے میں لگا سکے جہاں پر اگر کوئی باہر سے آپ کا کوئی بائر آتا ہے تو وہ اس کو وزٹ کر سکے, اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہو کہ آپ کسی کو دکھا سکے, آپ اپنی پوری انڈسٹری اسٹیٹ کو باہر جا کے کوئی مارکیٹ کر سکے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلائنسز ہیں انٹرنیشنلی آپ اس کو بھی پورا کر سکیں. اس مقصد کے لیے حکومت نے اسپیشل اکنامک زون اور دوسری انڈسٹری اسٹیٹ بنائی. پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پرائیویٹ SEZ بنائی ہیں جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹون ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ آئیں اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جس کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے وہاں پر وہ اسپیشل اکنامک زون کی اپروول حکومت سے لے, اور اس کے بعد اس 50 ایکڑ کے اندر چاہے 100 فیکٹری لگائے, چاہے 200 لگائے, چاہے 400 لگائے, چاہے 500 لگائے, وہ جو مرضی کرے. تو حکومت ایک انسینٹو بیس انڈسٹری کے اوپر بلیو کرتے ہوئے آگے کی طرف لے کر جا رہی ہے. سمال انڈسٹریز کی جو PISIC ہے, پنجاب سمال انڈسٹری کا جو ادارہ ہے منسٹری کا انڈسٹری کا, اس کے اندر بھی تقریباً 23 سے 24 چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہیں. اب نئی بھی ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی کچھ نئی انڈسٹریز چھوٹی اسٹیٹ جو ہیں وہ بنانے کے لیے طرف ہم جا رہے ہیں, جس میں گجرات بھی ہے, جس میں جھنگ بھی ہے, جس میں ساہیوال بھی ہے, سیالکوٹ ایک بڑی انڈسٹری اسٹیٹ بننے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہم نے میپنگ کی ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کے اندر اس کی ضروریات کے مطابق جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہم اس کو اور بہتر انداز میں انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے تاکہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. حکومت کا کام ہے کہ صنعت کاروں کی, سرمایہ داروں کی, سرمایہ کاروں کی بات سننے کے بعد جو ان کو اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں, جس سے حکومت کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف انڈسٹری لگ رہی ہے, دوسری طرف لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. جب روزگار لوگوں کو ملتا ہے تو حکومت نے جو اپنا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے گی. جب انڈسٹری لگتی ہے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں, اور روزگار کے مواقع انڈسٹریز جب ایکسپینشن کرتا ہے یا نئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس وقت ہوتے ہیں, وہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں جب حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگر حکومت ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو اور انڈسٹری اسٹیٹ کا قیام عمل میں نہ لائے تو وہ انڈسٹری پھر گلی محلوں کے اندر لگتی ہے چھوٹی چھوٹی شکل میں, جس کے وہ ریزلٹس اچیو نہیں کیا جا سکتے جو کہ ایک بڑی انڈسٹری کے اندر ایک اچھی جگہ کے اوپر جو وہ رزلٹ اچیو کیے جا سکتے ہیں. چند باتیں اس حوالے سے بھی میں کروں گا کہ
جس طرح ہم نے SEZ بنایا ہے، اسپیشل اکنامک زون بنایا ہے، اس طرح ہم نے STZ بھی بنایا ہے فیڈرل گورنمنٹ، اسپیشل ٹیکنالوجی زون، جو کہ میں سمجھتا تھا کہ نیڈ آف دی آر ہے. اب ہمارے جو بچے ہیں، اب ایک انڈسٹری بڑی لگتی ہے، لیٹ سے وہ 100 ایکڑ میں لگتی ہے. فیصل آباد کے اندر جو ہماری انڈسٹری آ رہی ہے، کوئی 100 ایکڑ میں آ رہی ہے، کوئی 200 ایکڑ میں آ رہی ہے، کوئی 300 ایکڑ میں آ رہی ہے. ہم نے جو ہمارے امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹ ہیں، اب وہ فیصل آباد کے اندر جو ہمارا CPEC کا حصہ بھی ہے وہ والا زون، ادھر 3 انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اسپیشل اکنامک زون، ایک ویلیو ایڈیشن سٹی ہے، ایک علامہ اقبال ہے، ایک اسپیشل پرائیورٹی زون ہے. یہ 3 ہمارے ادھر ہے. تو اس کے اندر بڑی بڑی انڈسٹری آ رہی ہے، 200 ایکڑ، 3 گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، سیرامکس بھی آ رہی ہے، اسٹیل بھی آ رہی ہے، فارماسیوٹیکل بھی آ رہی ہے، کیمیکلز کے حوالے سے بھی آ رہی ہے. بڑی دوسری انڈسٹری، کافی ڈیورسفائی انڈسٹری کمنگ ٹو فیصل آباد، اور سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوکس اس ضرورت کی تھی کہ دنیا اب کم جگہ کے اوپر جو ہماری ٹیکنالوجی کی وار ہے، جس کو ہم سافٹ ویئر کی وار کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو آپ کے ہمسایہ ملک بھی اربوں ڈالر کی اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کر کے تو وہ سلیکان ویلی تک اس کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے اور اپنا سارا سافٹ ویئر ادھر شفٹ کرتے ہیں، دنیا کو بنا کر دیتے ہیں، دنیا کو لے کر چلتے ہیں. تو وائی ناٹ؟ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، پاکستان کے پاس ہر چیز ہے. کمی کس چیز کی تھی؟ کمی اس چیز کی تھی کہ گورنمنٹ کو جو حکومتیں سو رہی تھیں ان کو جگانا، کہ یہ ایک ایسا ایک سیکٹر تھا جو مسنگ تھا، جس کو ہم نہیں کر سک رہے تھے. پرائم منسٹر پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی، جس کے وہ خود چیئرمین ہیں، اس کو بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سب سے پہلا STG ہم اپنے لاہور کے اندر، ٹیبٹا کے اندر، اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں، جو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر پرائم منسٹر اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. چیف منسٹر صاحب نے کل مجھے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈائریکشن دی کہ میں اسلام آباد میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے میں میٹنگ کروں. تو میں ادھر گیا تو پھر کل بیٹھ کے ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم اپنے پنجاب کے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پر ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک STG بنائیں گے، ایک پورا ایکو اس کا سسٹم بنائیں گے، تاکہ وہاں پر ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو باقی اس کے مراحل ہیں کہ جہاں سے اسٹوڈنٹ گزرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر وہ اپنے ملک کے لیے اور بیرون ملک سے جو انویسٹمنٹ بھی آنی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے، اور تمام معاملات کو کرنے کے لیے ہم اس کو ادھر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے میپنگ کر لی ہے، آپ کو صرف صنعت کے حوالے سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے بھی آپ کو خوشخبری آئے گی کہ ہمارے جو بچے جو ایکسپرٹ ہیں، جن کو جو باہر کی دنیا میں کام کریں گے پاکستان میں بیٹھے ہوئے، جو ہنر اللہ نے ان کو دیا ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کو استعمال کریں گے اور بہتر انداز میں لے کر چلیں گے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑا انسینٹو پیکیج ہے STG کے لیے، اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے لیے بہت بڑا پیکیج دینے جا رہے ہیں، تاکہ چھوٹی جگہ کے اوپر وہ جو 300 ایکڑ کے اوپر جو ایک صنعت لگتی ہے اور جو ایک 2 کنال کی جو ایک بلڈنگ ہوگی اس کے برابر ریونیو جو ہے یو کین ارن فرام دیٹ بلڈنگ، کہ اس کو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مسنگ لنک تھا جس کو کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اس کا ایک علیحدہ پالیسی بنائی گئی ہے، ایک علیحدہ اس کا اتھارٹی بنائی گئی ہے جس کے اوپر بڑی زیادہ ڈیلیبریشن ہے، اور اس پہ دنیا کا بیسٹ آف دی بیسٹ ہیومن ریسورس جو پاکستانی ہیں اس کو وہاں پر پرائم منسٹر نے ان کو ایز اے CEO لگایا. اور مجھے امید ہے کہ جتنی سپیڈ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے PISC نے، پنجاب اسمال انڈسٹری نے، آگے بھی میں نے بات کی انڈسٹری اسٹیٹ جب میں آپ کے وزٹ کر کے آیا ہوں ادھر، کہ ہم نے جو چھوٹے قرضوں کا اجرا کیا ہے تقریباً 1 کروڑ روپے تک، اس میں جو میکسیمم ریشو آتی ہے جنہوں نے قرضے جو چھوٹے کاٹیج انڈسٹری اور اسمال میڈیم انڈسٹری کے لیے جو لوگ لیتے ہیں وہ تقریباً 20, 25, 30 لاکھ کے قریب ہوتا ہے، کہ جن کو فوری طور پر چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کا کیش فلو ٹھیک ہو جائے،
وہ اپنی انڈسٹری کے لیے را مٹیریل لے لیں، یا کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا کووڈ کی وجہ سے کاروبار ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کو دوبارہ سے سٹینڈ کرنا چاہتا ہے، یا اپنا کاروبار کوئی بند ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے، یا 2-3 دوستوں نے مل کر کوئی اپنا ایک علیحدہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس مقصد کے لیے جو ہم نے 1 کروڑ روپے تک کی لمٹ بینک آف پنجاب کے ذریعے چھوٹے سے آپریشنل چارجز کے اوپر میرا خیال 3 سے 4% ہے اس کے اوپر دی ہے. اب اس کو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ تقریباً 2 سے 2.5 ملین کی جو اس کی سینکشننگ اتھارٹی ہوگی وہ ایم ڈی کو ہم دے رہے ہیں، تاکہ ایم ڈی جتنی جلدی وہ اس کی اپلیکیشن آئے اسے 1 مہینے میں پروسیس کر کے ان کو وہ قرضہ جو ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ 1 مہینے عمل ہوتا ہے 2-2, 4-4, 6-6 ماہ لگ جاتے ہیں. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی اپنے ایکٹ میں اور جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے منسٹرز کی اس میں ہم نے بھیجا ہے، تاکہ ایز ارلی ایز پاسبل یہ ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے تک یہ سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے. جس طرح آپ نے کاٹیج انڈسٹری کی ادھر مجھے ڈیٹیل بیان کی ہیں 13,000 اور اسمال انڈسٹری کی 8,000 اور اس طرح باقی ہو، اس کے علاوہ بھی ہوں گی جو کہ شاید آپ کے نیٹ میں نہ ہو. لوگ ایک اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. گو کہ اس کے لیے کاٹیج انڈسٹری کے لیے ہم نے اسپیشل جو ایک پالیسی بنائی تھی، اور اسی کے ذریعے ہم نے جو پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان تمام اضلاع میں چھوٹے قرضے جو کہ 3 لاکھ 4 لاکھ تک کا جو قرضہ ہے وہ کاٹیج انڈسٹری میں ہم نے ڈالا ہے. اور ہر ضلع کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے، ایک اپنی پروڈکٹ بنانے کی ایک روایت ہے، ہر ضلع کی اپنی ہے. تو اس تمام جو روایتیں وہ ختم ہو رہی تھی، روایت سے ہمارا کاروباری جو معاملات تھے وہ ختم ہو رہے تھے کہ وہ بیٹھک کے اندر کوئی کام کرتا تھا، کوئی ایک چھوٹی جگہ پر کام کرتا تھا. اب اس کو وہ ایک تو اس کے پاس کیش نہیں ہے، دوسرا اس کا لنکیجز نہیں ہے شہروں کے ساتھ، تو وہ پروڈکٹ اگر بیچارہ 100 روپے کی بناتا ہے تو 150-200 میں بیچ کے تو وہ بیچارہ روزانہ کی روٹی کماتا ہے. تو ہم نے جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ملتان ہے تو وہاں پہ بلو پوٹری ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی وہاں پر، تو اس صنعت کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے وہاں پر لوگوں کو آسان اقساط کے اوپر ایک پرسنل گارنٹی کے اوپر ہم نے قرضے دیے ہیں. اس کو کوئی دوسری کوئی لیٹرل وغیرہ اس میں نہیں ہم اس کو قرضہ دیا ہے. اور جس کو آپ کاٹیج انڈسٹری کے لیے قرضہ دیتے ہیں وہ اگلے دن ہی صبح اپنا کام شروع کر دیتا ہے، مٹیریل لا کے تو وہ کام شروع کر دیتا ہے. ملتان میں بلو پوٹری ہے تو بہاولپور کے اندر ہینڈ نیڈڈ کارپیٹ ہے. سیلا والی میں آپ کا لکڑی کا کام بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ سرگودا کے اندر آ جائیں تو بیکولائٹ کے سوئچز وغیرہ کا بڑا کام ہے. اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں تو کڑھائی کا بڑا اچھا، خواتین گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. ہم نے بائی دا وے ڈیرہ غازی خان میں بھی انڈسٹری اسٹیٹ کا قیام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس بجٹ میں ہم نے اس کے لیے پیسے بھی مختص کیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس سال میں ہم اس کی کافی ڈیولپمنٹ کر لیں گے. چھوٹی جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ بیک بون ہوتی ہے، اس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جتنا زیادہ کاٹیج انڈسٹری اور اسمال میڈیم انڈسٹری کے اوپر فوکس کریں گے، آج وہ کاٹیج ہے کل اسمال میں آئے گی، اسمال سے اسمال میڈیم میں آئے گی، اسمال میڈیم سے پھر وہ بی کلاس میں جائے گی، بی سے بی پلس، ایک پلس، اور اس طرح آگے کیٹیگری جائے گی. کہ ایک آپ اس کو ایک روڈ میپ دیتے ہیں. حکومت اپنی انڈسٹری پالیسی کے ذریعے لوگوں کو ایک روڈ میپ دیتی ہے کہ آج آپ سی میں ہو، کل آپ بی میں ہوں گے، پھر آپ اے میں ہوں گے، پھر آپ اے پلس میں ہوں گے. تو وہ حکومت جو انسینٹیو دے رہی ہوتی ہے یا کام کرنے کے مواقع دے رہی ہوتی ہے یا حکومت اپنا کیش پمپ ان کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس سے لوگوں کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ، ہماری حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہمیں اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو، وہ لوگوں کو روزگار ملنے کی شکل میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت نے قرضہ دیا، آپ نے کام شروع کیا، اس کے ساتھ ہی امپلائمنٹ شروع ہوگی اور لوگوں کے روزگار کے مواقع ہوتے ہیں، جو کہ ملٹیپل افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں ایک بندہ لگ جائے، 2 بندے لگ جائیں کام کرنے کے لیے، تو اس پوری فیملی کا جو رہنا سہنا ہے وہ بدل جاتا ہے. جس گھر کے اندر بے روزگاری ہو اور وہاں پر 2 بندوں کی امپلائمنٹ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک موقع فراہم کر دیا کہ اس نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور اس نے بہتر انداز میں چلنا ہے. اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے کافی کام کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ اپنے ٹیکنیکل اداروں کو جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس مقصد کے لیے ان ٹیکنیکل اداروں کو استعمال کیا جائے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ان اداروں کے اندر جو بچے بھی وہاں سے ٹریننگ لے کر نکلے ان کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، ہم اپنی ان بچوں کو باہر بھی بھیج سکیں تاکہ ان کی ڈگری کی، ان کے سرٹیفکیٹ کی ویلیو، اور اگر وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر جا کر تو وہاں پر بھی ان کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے کافی اپنے انیشیٹو لیے ہیں جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ جمعے کی نماز ہے تو اس کے لیے میں بس اتنی بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ جو آپ نے باتیں عمر صاحب کی ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اب میٹل انڈسٹری کے حوالے سے ظہیر بھائی نے بھی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کی یہ جو انڈسٹری اسٹیٹ ابھی 4 کا جس کی ہم اوپننگ کر کے ہیں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے قسطوں کی بات کی، انسٹالمنٹ کی، میں نے اسی وقت ہی کہا کہ اس کو ضرور دیکھا جائے اور اس کو کر دیا جائے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ سیکنڈلی وہاں پر میں نے آپ کو کہا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر جو آپ کو الیکٹریسٹی ہم دے رہے ہیں لیکن آپ اپنی صنعت لگائیں۔ دیکھیں اگر انڈسٹری اسٹیٹ بن گئی ہے اور آپ اس کو نہیں لگائیں گے تو وہ پھر ہم ڈسکریج ہوتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ نہیں لگی۔ تو میں نے تو آ کے لوگوں کو ریلیف بھی اس میں دیا ہے، ایگزٹ پالیسی بھی دی ہے، اس میں سارا کچھ کیا جو کر سکتے ہیں۔ کووڈ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلے کیے اپنے بورڈ کے اندر، اور اس لیے کیے کہ آپ کو بینیفٹ پہنچے، لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی فائدہ اس پالیسی سے کوئی نہیں اٹھا رہا تو پھر ہمارے پاس صرف ایک اختیار ہے کہ ہم اس کو کینسل کر دیں۔ اور پھر اگر 10-15 سال سے کوئی پلاٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ کام نہیں کر رہا تو پھر اس کا حق نہیں ہے اس پلاٹ کے اوپر بیٹھنے کا، پھر کسی دوسرے کا حق ہے۔ ہم صرف 10 20 30 40 50 بندوں کے لیے اپنی جو پالیسی ہے یا حکومت کا جو ویژن ہے اس کو خراب نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی آپ اس انڈسٹری اسٹیٹ کو، آپ کی گیس کے لیے ایم ڈی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر جو آپ کی گیس کا معاملہ اس کو جتنی جلدی ممکن ہوتا کریں گے، لیکن آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے مجھے امید ہے کہ 2-2.5 ماہ کے 3 ماہ کے اندر آپ کو اتنی مل جائے گی، انرجائز ہو جائیں گے کہ آپ نے اگر فیکٹری بھی لگائی ہے تو آپ کو کنیکشن بھی مل جائے اور سارا سلسلہ، لیکن آپ نے وہاں پہ انڈسٹری لگانی ہے۔ آپ نے علیحدہ انڈسٹری اسٹیٹ کی بات کی ہے، آپ مجھے تھوڑا سا یہاں پر ہمت کر کے دکھائیں، ذرا تھوڑی سی کولونائز کریں، مجھ سے 1 نہیں 2 نہیں 5 لے لیں انڈسٹری اسٹیٹ، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جتنی آپ کہیں گے میں حاضر ہوں، لیکن آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ جو صحیح انڈسٹریلسٹ ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں، جو نہیں کرنا چاہتا میری ریکویسٹ ہوگی اس کو پروٹیکٹ نہ کریں۔ وہ کسی کا حق مار رہا ہے، وہ کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پلاٹ حکومت نے کوئی ریئل اسٹیٹ کے لیے نہیں بنا کے دیا، وہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ وہاں پر فیکٹری لگائیں، لوگوں کو روزگار دیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا چیمبر اس معاملے میں تعاون بھی کرے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے، جس مینیفیسٹو کے تحت پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، عمران خان صاحب آئے ہیں، عثمان بزدار صاحب آئے ہیں، ہم اس ویژن کو آگے لے کر چلیں کہ ہم نے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، آپ کو بزنس کرنے کے مواقع جو ہیں وہ ہم نے دینے ہیں تاکہ آپ ایک ماحول کے اندر بیٹھ کر کام کر سکیں۔ آپ نے لینڈ فل سائٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ابھی ڈی سی صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے، لاسٹ بار ہی میں نے کمشنر صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی تو وہ جو ایک ڈمپنگ سا بڑا سا بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر گیا تھا، آپ لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں، ادروائز میں نے بھی ان کو ڈائریکشن دی تھی، آج بھی میں دے کے جاؤں گا کہ جو آپ کی روڈ کا مسئلہ ہے کہ اس روڈ کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی مبارکباد کہ آپ نے M2 کے ساتھ جب آپ تشریف لائے تھے عمر اپنی ٹیم کے ساتھ تو میں نے سی ایم صاحب سے اسپیشلی کہا تھا کہ آپ نے سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ گجراوالا کو جوڑیں، اس کو کنیکٹ کریں، تو میں نے کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں کے انڈسٹریز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا وہ پروسیس میں وہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جہاں تک انوائرمنٹ کے حوالے سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، اسپیشلی آپ کے چیمبر نے ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز
آپ پنجاب کے ایک کہہ سکتے ہیں کہ امیر چیمبر میں سے ایک چیمبر ہے گجرانوالہ کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ نمبر ٹری پلانٹیشن کے آپ لگائیں گے، اور آپ ریکارڈ قائم کریں گے کہ گجرانوالہ اگر باقی چیزوں میں آگے ہے تو انوائرمنٹ کے حوالے سے، ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے، اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی اس نے بہت کچھ کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک نمبر کے ساتھ جو ہیں وہ مجھے ضرور جو ہیں وہ بتائیں گے کہ یار اگر فرض کریں سیالکوٹ نے، میں مثال دے رہا ہوں، 5 لاکھ لگائے ہیں تو ہم نے 6 لاکھ 7 لاکھ لگا کے دیے ہیں، یا کسی اور ڈسٹرکٹ نے اتنے لگائے ہیں، تو تاکہ انوائرمنٹ کو بھی دیکھا جائے اور جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی بہتر انداز میں آگے کی طرف لے جایا جا سکے. کیونکہ جمعے کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اس آڈیٹوریم کے حوالے سے، خوبصورت آڈیٹوریم کے حوالے سے تمام چیمبر کو مبارکباد کہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ ایک زبردست فیسلٹی بنائی ہے جو سب کے لیے ہے. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آنے والے وقت میں بھی لوگوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رہ جاتی ہیں کہ فلاں دور کے اندر یہ کام ہوا تھا. تو عمر صاحب آپ کے دور میں ہوا، آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد کہ آپ نے یہ کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کی جو ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے وہ سارے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تمام چیمبرز کو اکراس دی بورڈ کہ آپ کا کس نظریات سے تعلق ہے. ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، ہم اپنی محنت پہ بلیو کرتے ہیں. میرے قائد کا جو نظریات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی والوں کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ نے فلاں جگہ پر کسی کو نہیں جا کے کرنا. میرا قائد کا نظریہ یہ ہے کہ پوری قوم کے لیے اگر ہم الیکٹ ہو کے ہیں تو انشاءاللہ سب کے لیے کام کریں گے. ہمارا مینیفیسٹو بھی یہی کہتا ہے، پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے، اور میرا لیڈر بھی یہی کہتا ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. میں